हुक्मरानों के दरवाजे तोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जमहूरियत एक बेहतरीन और कामयाब निज़ाम है और शायद इसीलिए हमें यह सबक भी पढ़ाया जाता है कि बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। लेकिन नाज़रीन, जो पिछले 3-3.5 साल गुजरे हैं, जो 3-3.5 जमहूरी साल गुजरे हैं, उनमें जो गरीब आवाम का हाल हुआ है, जो हमारे इदारों का हाल हुआ है, जिनको हम नेशनल एसेट्स कहते हैं, उसकी मिसाल शायद ही कहीं मिलती है। और शायद इसीलिए एक आम पाकिस्तानी, एक आम गरीब आदमी ये सवाल करता है कि हमने क्या इसी जमहूरियत के लिए इतनी जद्दोजहद की थी? और जो इस वक्त हम देख रहे हैं जलसे, नारे, धरने, क्या यही जमहूरियत का मतलब है? नाज़रीन, इस वक्त तो ऐसा लगता है कि आवाम का गुस्सा और आवाम की जो तकलीफ़ है वो हुकूमत वक्त की वजह से है और वो हुकूमत वक्त पर से भरोसा उठा चुके हैं। लेकिन अगर हालात ऐसे ही चलते रहे और आइंदा दौर में भी ऐसे ही हालात रहे तो शायद एक मरतबा फिर पाकिस्तान की आवाम इस जमहूरी निज़ाम से अपना भरोसा उठा ले। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करेंगे। एक तो मैंने जो कौमी इदारों का जिक्र किया जो बर्बादी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उन पर अब बात करेंगे। उनमें ख़ास तौर पे रेलवे पे बात करेंगे। तो सबसे पहले रेलवे के हवाले से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसके बाद गेस्ट का तारुफ कराएंगे। हमारे साथ रहिए। क्या आप ऐसी ट्रेन में सफ़र करना पसंद करेंगे जो हमेशा ताख़ीर का शिकार हो, जिसमें इंसान जानवरों की तरह भरे हों, जिसमें सफ़र के दौरान हादसे का ख़तरा हर वक्त सर पर सवार रहे? बदकिस्मती से ये तमाम अवामिल पाकिस्तान रेलवे में मौजूद हैं। पाकिस्तान रेलवे जो कभी गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए सफ़र का अहम ज़रिया था और मुल्क के मुनाफे बख्श इदारों में शुमार होता था, आज तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब ट्रेन ताख़ीर का शिकार न हो। काबिल इस्तेमाल इंजन तो इंतज़ामिया की नाअहली के बायस बंद हो ही रहे थे, मगर वजारत रेलवे ने इसी पर बस न किया और सूरत हाल यहाँ तक जा पहुँची कि मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं, बल्कि रिटायर्ड ज़ईफ़ पेंशनर पेंशन न मिलने पर लाहौर में रेलवे हेडक्वार्टर के सामने धरना दिए हुए हैं। इसी दौरान ये सानहा भी हुआ कि एक ज़ईफ़ पेंशनर सड़क पर जान की बाजी हार गया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार ने ज़ईफ़ पेंशनर की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए यकीन दिलाया है कि ईद से पहले तमाम मुलाजमीन को पेंशन अदा कर दी जाएगी। इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा साहब ने मुझे कहा है और अभी मुझे पता है ईद से पहले आपको पेंशन और तनख्वाहें मिलनी चाहिए। हम पूरी आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। कल जो मौत वाक़ई हुई है, हमें यकीनन इसका बहुत एहसास है। पाकिस्तान रेलवे के पास इस वक्त 90 इंजन ऑपरेशनल हालत में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 22,50,000 अफराद के लिए सिर्फ एक इंजन। वाज़ेह रहे कि सिर्फ पाकिस्तान रेलवे ही नहीं, PIA भी करप्शन और नाअहल इंतज़ामिया के बायस ज़बूहाली का शिकार है और तबाही के दहाने पर खड़ी है। कौमी इदारों की हालत ज़ार देख कर यही कहा जा सकता है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। चौधरी निसार साहब कह रहे थे कल जो मौत हुई है ज़ईफ़ पेंशनर की, उस पर बड़ा अफसोस है इनकी क़यादत को और शायद इसीलिए अब रैलीज़ का भी और धरनों का भी वक्त आ गया है। लाहौर में 28 तारीख को नून लीग की और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली होगी गवर्नमेंट की नाअहली और करप्शन के ख़िलाफ़। इस पर भी हम बात करेंगे। इदारों की सूरत हाल, ख़ास तौर पर रेलवे की सूरत हाल आपने इस रिपोर्ट में देखी। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शेख रशीद साहब। आप सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब शो पर हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख रशीद साहब, कल 70 साला महमूद खान पेंशन लेने गया था, अपनी फजर से वहाँ पर खड़ा हुआ था। इससे पहले भी कई दिन तक वो जाता रहा। उसके बीच में और उस खिड़की के बीच में जहाँ पे उसको चंद हज़ार रुपए की रकम मिल जाती, 4 लोगों का फासला था, लेकिन वो चंद लम्हे और ज़िंदा नहीं रह सका। ये उसकी हालत हो गई थी। अब उसके जो वर्सा हैं, उसके जो लवाहिकीन हैं, वो किसके हाथ पर लहू तलाश करें महमूद खान साहब का? क्या मैनेजमेंट बैंक की वो ज़िम्मेदार है, रेलवे ज़िम्मेदार है, या हुकूमत वक्त इस चीज़ की ज़िम्मेदार है? देखें, अगर महमूद ना मरता तो लोगों को पेंशन ना मिलती।
مرنا شرط ہے. اگر محمود ٹی وی پہ نہ آتا اور لاہور شہر نہ ہوتا, اگر نوشہر و فروز ہوتا جہاں راجہ کی لاش گئی ہے, جس نے اسمبلی کے آگے اپنے آپ کو آگ لگائی ہے, تو اس کو 1 لاکھ روپیہ ملا ہے, اس کو 5 لاکھ روپے اس کے لوائقین کو. پاکستان میں مرنا جو ہے وہ شرط ہے مسائل کے حل کے لیے. جو آدمی اپنے مسئلے حل کروانا چاہتا ہو, موت ایک آسان راستہ ہے, موت ایک سہل راستہ ہے. اور جہاں آپ لوگ جمہوریت کو پیٹ رہے ہیں, جمہوریت کو رو رہے ہیں سارے لوگ, ہر چینل, سارے عالم اسلام میں نہ کہیں جمہوریت ہے نہ کہیں شریعت ہے. معذرت کے ساتھ اگر جان کی امان پاؤں, سارے عالم اسلام میں نہ کہیں جمہوریت ہے نہ کہیں شریعت ہے. شاید افغانستان میں امریکہ چلا جائے تو ملا عمر شریعت لے ہیں, ورنہ جمہوریت کی جو قسمیں ہیں امریکن سسٹم سے لے کے کدھر لے جائیں آپ, ساؤتھ افریقہ تک لے جائیں, ہر جگہ ہر ملک کی اپنی جمہوری صورتحال ہے اور اپنی قسمت ہے. یہ غریب گھاس پھوس میں اور وہ موسم خزاں کے پتوں کی طرح کبھی ایک پارٹی کے کھیت میں سینچے جاتے ہیں, کبھی دوسری پارٹی کی کھیت میں سینچے جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وہ گلے سڑے سبز اور فروٹ ہیں جو ایک دن دلہن ایک رات کی کا سبب بنتے ہیں. بڑا آدمی آتا ہے, ان کو ووٹیں لیتا ہے, اس کے منہ سے جو گرتا ہے یہ اس کو منتخب کرتے ہیں. اب سب کو ریلیوں کی پڑ گئی ہے, جلسوں کی پڑ گئی ہے. یہ سرکسیں لگنے جا رہی ہیں, غریب کے مسئلے حل ہونے نہیں جا رہے. نہ 28 تاریخ کی بھاٹی کی ریلی جو ہے وہ غریب کا مسئلہ حل کر دے گی. یہ بھی اتنے مجرم اور جرمدار ہیں جو 4 سال تک اقتدار سے چپٹے رہے. نہ عمران خان کی ریلی جو ہے اتوار کو لاہور میں لوگ مینار پاکستان کے بعد گھر جائیں گے اور ایک نئی صبح طلوع ہوگی. اس کے لیے بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے اور فکری انقلاب کی ضرورت ہے, فکری سوچ کی ضرورت ہے. یہ سارے ادارے کیوں تباہ ہوئے ہیں؟ ابھی آپ نے ریلوے کی بات کی ہے, 1 لاکھ آدمی کم و بیش اس میں کام کر رہا ہے. 1 کروڑ لوگوں کا روزگار ہے, سٹال سے لے کے چلو 50 لاکھ کا ہے. پہلے پوری ٹرین جاتی تھی ریکوریاں کرنے کے لیے, ہم نے کہا چلو بینک میں آسان, لوگ اپنا اکاؤنٹ کھولیں. دیکھیں جی, اب موبائل فون پہ لوگوں کو پیمنٹ مل رہی ہے, موبائل فون پہ لوگوں کو پیمنٹ ملتی ہے. وہ محلے کے کریانے والے کو بتاتا ہے اور جا کے اس کو پیسے دیتا ہے. لیکن یہ سہولت غریب کے لیے نہیں ہے, یہ پنشن والے کے لیے نہیں ہے. یہ سہولت پنشن والے کے لیے سب سے پہلے ہونی چاہیے تھی کہ گھر بار کریانے کی دکان, اس نے بل دینا ہے, وہ اپنا موبائل لنک کا وہ یا جس کا جو بھی ادارہ ہے اس کا نمبر دے. اب ہو کیا رہا ہے, ای او بی آئی تباہ ہو رہا ہے, اس کے سارے پیسے چور بینکوں میں دیے جا رہے ہیں, مزدوروں کے پیسے. جلد آپ دیکھیں گے کہ لوگ جائیں گے اپنی پنشن اور ان کے لیے پیسے ہی نہیں ہوں گے. او جی ڈی سی تباہ ہو گیا, اسٹیل مل والوں نے کہہ دیا 45 ارب دو جی, ہمارا گزارا نہیں ہے. یہی حال پی ایس او کا ہے, پوسٹیں بک رہی ہیں, جی ایم کی پوسٹ لینی ہے 50 کروڑ کی, ایم ڈی کی لینی ہے اتنے کروڑ کی ہے. یہاں پورے بازار سجے ہوئے ہیں. اور جب 4 روپے پٹرول بڑھے گا 2 دن پہلے ریلیز کر دے گا یا 1 دن پہلے اپنے لوگوں کو 20 کروڑ روپے اس طرح کما لے گا. یہ انجن سر جی 4 لاکھ 3 لاکھ روپے کا کرائے پہ مل رہا ہے. اور یہی حال جو ہے شیخ صاحب, یہی حال غالباً پی آئی اے کا بھی ہے, ان کے بھی 10 جہاز اس وقت گراؤنڈڈ ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں شیخ صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ حرکت میں نہیں آتا؟ کل جب محمود خان کی موت ہوئی تو اس کے بعد پریزیڈنسی میں بھی اس چیز کا نوٹس لیا گیا کہ ریلوے کی سچویشن تو بہت بری ہو چکی ہے, کیا پہلے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ اور اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان, محترم چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کل ہی ریلوے کی سچویشن پہ جو ہے سو موٹو لیا ہے, اور وہ بھی محمود خان کی موت کے بعد ہوا ہے. تو اس کی موت کا جو ہے کافی سارے اداروں کو, لوگوں کو جو ہے جھٹکا لگائے لگتا ہے. مرنا شرط ہے جی. دل تو میرا بھی تھا کہ کل میں بھی جاؤں سپریم کورٹ اور چودھری افتخار صاحب سے کہوں کہ مرنے سے پہلے بھی کوئی فیصلے کر لیں. 18 کروڑ لوگ مرنے جا رہے ہیں, 18 کروڑ لوگ جو ہیں مرنے جا رہے ہیں, اور یہ 2 پارٹیوں میں سینڈوچ بنے ہوئے ہیں. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اتنے انہوں نے فیصلے دیے ہیں. 40 روپے چینی غریب نے دمال ڈالی تھی کسی سیاستدان کی, کیونکہ شوگر ملے ہیں, کسی سے 40 روپے چینی مل سکی ہے جی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سیاستدان کھڑا ہو گیا کہ باہر سے چینی نہیں امپورٹ کرنے دیں گے کیونکہ غریب کو 10 روپے سستی مل جائے گی. یہ ہمارا گلا کاٹیں گے, یہ ہمارے پیسے ہیں, یہ ہمارے ٹیکس چور جو ہے ہمارے پیسے ہم ہی پہ لگاتے ہیں, ریلیاں کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. ان کے منہ سے جو گرتا ہے. لاہور میں کافی لوگوں کو روزگار مل گیا ہوگا, بینر لگانے کے لیے, پوسٹر چھاپنے کے لیے,
نعرے مارنے کے لیے، بینر، چلیں کہیں سے تو روزگار ملا ان لوگوں کو. جی میں نے کہا چلیں کہیں سے تو روزگار ملا ان بیچاروں کو. کہیں تو، لیکن جو 30 لاکھ لوگوں کو روزگار چاہیے، 90 روپے کا ڈالر ہو رہا ہے. یہ سارے لوگ بجلی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں نا، یہ سارے لوگ جلد کہیں گے خدا کے واسطے بند کرو بجلی، یہ نہیں چاہیے، کرنٹ لگ رہا ہے اس کے بل سے کرنٹ لگ رہا ہے. اب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. جن لوگوں کو بڑا ہم نے اکسایا کہ اپنی جناب گیس کی کٹیں لگاؤ، پٹرول سے کم خرچہ ہوگا، ساری دنیا میں ہم نے گیس کی کٹیں امپورٹ کر کے لگائی. اب کیا رہ گیا؟ آئل اور گیس کا کتنا ڈیفرنٹ رہ گیا. لوگ کہتے ہیں جی انجن بھی بیٹھ رہا ہے، گیس بھی نہیں مل رہی، 2 دن ناغا ہے. شام کو ایک بچہ دیکھیں، گھر کا ایک فرد آپ کو فارغ کرنا ہے بل جمع کرانے کے لیے، گیس لینے کے لیے، موت خوشی دوسرے معاملات کے لیے، بچوں کو سکول، کیونکہ سکول بھی غیر محفوظ ہو گئے ہیں. سکول بھی اب اتنے غیر محفوظ ہو گئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہر والد چاہتا ہے کہ اس کا بچہ شام کو گھر پہنچ جائے. تو بڑی بات ہے، کیونکہ پولیس پر اعتبار نہیں ہے، لوگ چور کو پکڑ کے خود مارتے ہیں. آج تک کبھی آپ نے سوچا کہ چور کو پکڑ کے خود سزا دی جا رہی ہو؟ معاشرے کا انحطاط کا یہ عالم ہے کہ ہماری جو انٹرنیشنل فلمیں دکھائی جا رہی ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں کہ بھکر اور وہاں قبرستان سے لوگ مردوں کا گوشت نکال کے کھا رہے ہیں. اتنا ہمارا امیج خراب ہے. صحیح بات اور ہے. ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے شیخ کیا صاحب، کر رہی ہیں اسمبلیاں؟ مجھے اس پہ میں آپ سے تفصیلاً بات کروں گا. ریلوے پہ میں آپ سے ایک سوال آخری کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ خود وزیر رہے ہیں ریلوے کے. جیسے ایک کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے، اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر سے سوال کرتے ہیں نا کہ میرے پیارے کے پاس اس وقت کتنا وقت بچا ہے، کتنی زندگی اور جی لے گا. اسی طرح میں بھی آپ سے یہ سوال کرنے جا رہا ہوں. ویسے تو بڑی تیزی سے تباہ ہو رہا ہے یہ ادارہ، لیکن بالکل تباہی کی طرف جانے میں کتنا وقت رہ گیا ہے ریلوے کو؟ یہی 3-4 مہینے، کیونکہ فیکٹریوں میں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے، تنخواہیں دینی ہے انہوں نے. دیکھیں ہم نے کوچز جو ہیں چین سے منگوائی ہیں 4 گنا قیمت پہ. یہ ساری ہم کیریج فیکٹریوں میں بناتے تھے. آپ اس قوم سے پوچھیں کہ یہ جو ہم نے اتنے سارے لوگ رکھے ہوئے ہیں ریلوے کیریج فیکٹریوں میں، جب وہاں کوئی کام ہی نہیں ہوگا، بجلی نہیں ہوگی، گیس نہیں ہوگی، تو ان کو گھر تنخواہ دیں، ان کو نہ بلائیں 7 بجے. دیکھیں کتنا ہم ظلم کرتے ہیں کہ سارے ملک میں ٹائم آور جو ہے وہ 8 گھنٹے ہے. ان کو ہم 6 بجے بلاتے ہیں، 5 بجے ان کو چھوڑتے ہیں، وہاں سے گھاس کٹوا رہے ہیں، وہاں یہ دھوپ سیک رہے ہیں. کام تو ہے کوئی نہیں. 3 سالوں میں کسی نے ہتھوڑی نہیں چلائی. پھر کرینک شافٹ 1-1 کروڑ روپے کی انہوں نے تباہ کر دی ہیں جعلی تیل ڈال کے. اور وزیر صاحب کبھی بڑے نیک آدمی ہیں، کبھی حج پہ چلے جاتے ہیں، کبھی عمرے پہ چلے جاتے ہیں. پیچھے ملک کون چلائے گا؟ صحیح. 3-4 مہینے ہیں لوگوں نے چلانا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 مہینے باقی ہیں اس ادارے کے پاس. حالات ایسے ہی رہے تو 3-4 مہینے بعد یہ ادارہ بالکل تباہ ہو جائے گا. کوئی ایسا طریقہ ہے شیخ صاحب؟ میں اس کو تباہ سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اس کو آلریڈی تباہ سمجھ رہے ہیں. کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اس کو ریوائیو کر سکیں ہم، اور یہ موجودہ حکومت کے لیے کوئی آسان سی تجویز ہے آپ کے ذہن میں؟ 500 انجنوں میں سے 200 انجن ڈیمالش کر دیں، اس کے پرزے نکال کے 300 انجن چلا لیں. دنیا میں ہزاروں انجن موجود ہیں. میں کہتا ہوں، اب مجھ سے یہ پوچھتے ہیں، میں تو انٹرنیٹ کا ماہر نہیں ہوں. 500,000 اسپین کے پاس ہیں، کوریا کے پاس ہیں 1000، کیونکہ ان کی سپیڈ 400 کلومیٹر ہو گئی ہے. ہماری سپیڈ وہی ہے 25 سے 40 تک، 35 سے لگا لیں 40 تک. 50 پہ کوئی انجن نہیں چل رہا ہمارا. چل جائے تو بڑی خوش قسمتی ہے، کیونکہ اتنے رکاوٹیں اور اتنے معاملات ہیں. اس کا نچلا سٹرکچر چینج. پہلے تو جی 2 مہینے میں 3 مہینے میں یہ جو 500 انجنوں میں سے 200 انجنوں کے پرزے نکال کے 300 انجن آن گراؤنڈ کر لیں. یہ اور فریٹ ٹرین چلائے. فریٹ ٹرین نہ چلے تو مہنگائی میں قیامت خیز اضافہ ہوگا، کیونکہ اس وقت کنٹینر جو 8,000 یہ لے رہا تھا وہ 18,000 اور 40,000 پہ آ رہا ہے. پیسے تو ہم نے دینے ہیں. اتنی بڑی ہماری مارکیٹ ہے یار. 18 کروڑ ہم لوگ ہیں، کوئی بنانا سٹیٹ نہیں ہے. ہمارے ساتھ گائے، بھیڑ، بکریوں کیا کہیں کا سلوک ہو رہا ہے. کوئی ہماری آواز نہیں ہے. اگر مرتا نا محمود تو آج پینشن والوں کو پانی یا چائے نہیں ملتی. کیا بینک والے نیشنل بینک کو لوگ کہتے ہیں میں نے دیا؟ ہاں میں نے دیا. اس لیے کہ ایک پوری ٹرین چلتی تھی اس ملک میں، رات کو اگرائی لے کے آتی تھی، سارے پیسے لے کے پھر واپس آتی تھی. پھر یہ ان کو صرف پینشن کا مسئلہ نہیں ہے جی، ریل کے چلنے کا مسئلہ ہے. آپ ساری قوم کی توجہ پینشن کے گرد کر دی گئی ہے، تنخواہوں کے گرد کر دی گئی ہے. 18 کروڑ لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں، جس میں 10 سے 12 کروڑ سالانہ ریل پہ سفر کرتے ہیں. اور جب ریل چلے گی، آمدنی ہوگی، اسی سے تنخواہ اور پینشن بھی دی جائے گی.
لیکن آپ یہ جب ذکر کرتے ہیں نا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، دنیا بھر میں فریٹ ٹرین سے جو ہے کمائی ہوتی ہے اور پیسنجر ٹرین سے نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ اور بھی تو وجوہات ہیں نا. آپ تو ریلوے کے وزیر رہے ہیں، یہ بتائیں ذرا عوام کو کہ کیوں ہمارے ہاں فریٹ ٹرینز جو ہیں وہ فروغ نہیں پا سکی. فریٹ ٹرین میں نمبر 1 دیکھیں، یہ بہت بڑا گھپلا ہے، کرپشن ہے اس مافیا میں. کرپشن جو ہے، میں اوپر کی بات نہیں کرتا، معاشرے میں بھی بہت دور تک رس گئی ہے، کیونکہ اپوائنٹمنٹ کرپشن سے ہوتی ہے. کراچی کا اسٹیشن کرپشن سے الاٹ ہوتا ہے، اسپیشلی گڈز کا. اگر یہ چاہیں تو پی ایس او کو، این ایل سی کو، اگر یا کسی ایک پرائیویٹ سیکٹر میں، ہم نے یہ دیکھیں ٹینڈر کیے تھے اور ہم 20 سے 25 ٹرینیں چلا رہے تھے گڈز کی، اور لوگ سامان بھی اٹھاتے تھے، ڈیلیوری بھی دیتے تھے. جب گورنمنٹ جتنی دخل دے گی اتنی بے ایمانی پھیلے گی. اور ایسے عالم میں دیکھیں، پیسنجر ٹرین 2 کروڑ روپیہ میرا خیال ہے ان کا روز کا بزنس ہے پیسنجر کا، کیونکہ مائیں بہنیں بیٹیاں ابھی بھی ٹرین پر ہی جانا سفر بیشتر سمجھتی ہیں، بچے ہوتے ہیں چھوٹے ساتھ. 2 کروڑ روپے کا ہی تیل چلتا ہے. اب تو بجلی ہے، وہ ٹرینیں چل نہیں رہی. ہم نے اسی سٹاف سے، اسی لوکوموٹیو سے 24 ٹرینیں چلائی ہیں، انہوں نے 124 بند کی ہیں. ان سے وجہ پوچھی جائے کہ ہم اسی عملے، انہی انجنوں اور انہی پیسوں سے اگر 24 نئی ٹرینیں چلا سکتے تھے تو انہوں نے 124 بند کیوں کی ہیں؟ دا ریزن از کوئی محنت نہیں کر رہا، کسی کو لگن نہیں ہے. 2 ارب روپیہ انہوں نے سال کا لیا ہے انجنوں کو مینٹین کرنے کا. 2 ارب روپیہ پر ایئر کا مطلب یہ ہے کہ 8 ارب روپے کی یہ ڈکار مار گئے ہیں. کوئی چیز نہیں ہے اس دور میں 8 ارب روپیہ. میں کہتا ہوں 16 ارب روپیہ کھا لیں، غریب کو باعزت سواری دیں. جہاز اوپر جاتا ہے تو نیچے نہیں آتا ایک کلاس کے لیے، اور نیچے آتا. اب سارا پاکستان کی ایلیٹ کلاس جو ہے وہ پرائیویٹ جہازوں کی طرف اور دوسری کمپنیوں کی طرف جا رہی ہے. غریب نے ریلوے پہ جانا ہے، وہ کیا کرے؟ اور جو نیشنل ایئر لائن ہے اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دو آپ نے جو تجویز دی ہیں، پہلے تو آپ نے کہا کہ 200 ٹرینیں بند کر کے اس کے جو پارٹس ہیں وہ استعمال کریں. 200 انجن ان کے پارٹس آپ استعمال کریں، بقیہ آپ کی 300 جو ہے انجن ہے اس پر. پھر آپ نے کہا فریٹ ٹرینز جو ہیں وہ چلانی چاہیے، وہ آپ کو آمدنی دیں گی اصل. اس کے علاوہ اور کیا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ یہ جو 500-600 ہزار دنیا میں انجن فرسٹ کلاس کنڈیشن میں اس کا نچلا سٹرکچر تبدیل کرنا ہے، یہ ہماری سپیڈ کے انجن ہے 100، 150، 200 والے، وہ 400 کی سپیڈ پہ چلے گئے ہیں. ان کو لے آئیں کرائے پہ، اگر ان سے معاملہ طے ہو جائے تو وہ خرید بھی لیں بعد میں. یہ ٹینڈر کھولیں 100، 200، 150 انجنوں کا، ان کے پاس بیکار پڑے ہیں. ہمارا ایک اور پرابلم ہے جس پر کسی نے توجہ نہیں دی، کہ انڈیا اور پاکستان کی ریل جو ہے وہ ایک سائز کی رہ گئی ہے 5.6. انڈیا کیونکہ انجن بناتا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری انجن فیکٹری یہاں موجود ہے مردان میں، ہم نے 22 انجن بنائے ہیں کسی زمانے میں. وہاں ہم نے یہ لوکوموٹیو شروع کیے تھے. اس ریلوے میں جو آئے گا اس کا یہ خیال ہوگا کہ میں انجن امپورٹ کروں، میں کوچز امپورٹ کروں. کوئی یہ نہیں سمجھے گا. میرا 1 سال کا 1.25 سال کا ٹینیور ہے، میں نے ساری امپورٹ بین کی کہ اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں، کروز میزائل بنا سکتے ہیں، اگر ہم ہتف بنا سکتے ہیں، اگر ہم تھنڈر 17 بنا سکتے ہیں، تو کیا ہم انجن نہیں بنا سکتے؟ ہمارے میکینیکل انجینئر اتنے نالائق ہیں، خوف کے مارے ریلوے سے اور پی آئی اے کا میکینیکل برانچ بھاگ کے جا رہا ہے. جب جہاز ڈوبتا ہے چوہے چھلانگ مارتے ہیں سب سے پہلے. یہ ریلوے کے میکینیکل برانچ کے 20 سے 30 چوہے بھاگ گئے ہیں. تاکہ ٹھیک کرنے کی جو ایک پرفارمنس ہے وہ ایفیکٹ ہو رہی ہے. اور یہی حال پی آئی اے کا ہے، کیونکہ یہ گھپلوں میں ملوث ہیں. جو بھی حکومت جب کبھی آئے گی اس 2 ارب روپے کا تو ضرور حساب لے گی کہ یہ 2 ارب جو روپیہ جو آپ نے لیا ٹھیک کرنے کا، اس میں کتنے اللہ کرے ایسا ہو، کیونکہ ہم نے پہلے تو نہیں دیکھا کہ آنے والی حکومت کوئی صحیح حساب لے، اکاؤنٹیبلٹی کرے پچھلی گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے، اس ادارے پہ ہم نے بات کی اور دوسرے اداروں کا بھی ایسا ہی حال ہے، اللہ ہی ان کا حافظ ہے. اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا ان ریلیز کے حوالے سے جو اس ہفتے لاہور میں ہوں گی. پہلے پاکستان تحریک انصاف کی 30 تاریخ کو، پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی کل ہے. آپ انیشلی تو آپ کہہ چکے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن شہباز شریف صاحب تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں ملک بچانے کے لیے. یہ کوئی سیاسی ریلی نہیں، ہم جنگ لڑ رہے ہیں ملک بچانے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی جنگ ہے، ملک بچ جائے گا اس سے؟ دیکھیں جی، بہت سارا ٹائم ضائع ہو گیا ہے. جنگ میں اور سیاست میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اس میں ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور جگہ کا انتخاب جہاں یہ جنگ لڑی جائے گی.
یہ لاہور میں لڑنے جا رہے ہیں، لاہور ان کا اپنا شہر ہے، ان کو یہ جنگ اسلام آباد آ کے لڑنی چاہیے. اور سیکنڈلی نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب، اگر یہ عمران خان کے جلسے کو انہوں نے خام خواہ اہمیت دے دی ہے یہ ریلی رکھ کے، یہ انڈر 19 کی ٹیم سے آصف 11 سے کھیلنے جا رہے ہیں، وہ بڑا سمارٹ آدمی ہے، اور 4 سال بعد اگر ان کو یہ خیال آیا کہ گو زرداری گو، تو زرداری کس طرح جا سکتا ہے؟ اس پر آپ سوچیں. ایک طریقہ ہے 58(2)(b رہا نہیں، گو سپریم کورٹ نے کراچی کے ڈیسیژن میں ذرا سا اشارہ دیا ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی اسمبلی کے اندر وہ آصف زرداری نے سب پہ دڑبا دے دیا ہے، جس کی جتنی قیمت ہے جی اس کو اتنا حصہ دے دیا، نمبر بلکہ وہاں حصہ پر ہے سے زیادہ دے دیا. جی تھرڈ جو کوئی صورتحال بن سکتی ہے، اگر آپ کہیں کہ بھئی یہ بن سکتی ہے جنرل الیکشن کے لیے، اس میں کیا یہ آصف زرداری کے انڈر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ نہیں تیار ہوں گے. یہ جیتیں یا ہاریں، یہ ایسے ہی ہے جیسے بہت سارے سیاستدان کرتے ہیں، ہار جائیں تو کہتے ہیں جی دھاندلی ہو گئی ہے. سو یہ آصف زرداری کی قیادت میں الیکشن لڑنے نہیں جا رہے. سو پھر ایک پانچواں اور آخری حربہ ان کے پاس ہے کہ یہ اسمبلیاں سے باہر نکلیں. موچی دروازہ بھاٹی گیٹ مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے ان کو بھیجا ہے اسمبلیوں میں مسائل حل کرنے کے لیے. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسمبلیاں ناکام ہیں، پھر پہلے اسمبلیوں سے باہر آئیں تاکہ اس ملک میں یقین ہو کہ they mean it, they are serious, they want a change and they have sacrificed their seats. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کریں جب الیکشن کا ٹائم آ جائے. تو لوگ اتنے سرجی بے وقوف نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ٹی وی شو ہو رہے ہیں اور یہ جمعے والے دن بھی سارے لوگ گھر کو چلے جائیں گے اور عمران خان والے بھی اتوار کے دن گھر چلے جائیں گے، سو جائیں گے. جب انقلاب یا تبدیلی آتی ہے تو آپ ایجپٹ میں دیکھیں، گو وہاں جرنل اور جوڈیشل کا جوائنٹ وینچر ہو گیا ہے، جوڈیشری اور جرنلز کا ایک جوائنٹ وینچر ہو گیا. آپ یمن کے حالات کو دیکھیں، آپ سیریا کے حالات کو دیکھیں، آپ سارے مڈل ایسٹ میں دیکھیں کہ لوگوں کو ایون امریکہ وال سٹریٹ میں دیکھیں. جی چھوڑیں ساری باتیں، کیونکہ آج جمہوریت پہ آپ نے بڑی بات کی ہے. جو جمہوریت کا سب سے بڑا چیمپئن ہے، وہاں وال سٹریٹ میں کیا ہوا ہے؟ وال سٹریٹ کے وی آر 99% جو انہوں نے موو چلائی ہے، اس میں وہ لوگ نکلے ہیں کہ یار مر رہے ہیں، یہاں بھی لوگ مر رہے ہیں. لوگ بھوک اور افلاس کی اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں کہ عزت دار کو اپنی عزت بچانا مشکل ہو گیا. جس کے پاس حرام کی کمائی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، مجھے جس کے پاس اوپر کی آمدن ہے. جی سر، بریک لینا ہے شیخ رشید صاحب. ایک کمرشل بریک کے بعد جو ہے اس میں بات کروں گا پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کا جو جلسہ ہے اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں آئندہ دنوں میں اس پر بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.